अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को बाहर से किसी से कोई ख़तरा नहीं है। तहरीक इंसाफ को ख़तरा है या तहरीक इंसाफ को परेशानी है तो वो उनके अंदरूनी मामलात से है। इससे पहले भी हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी बनाई गई या जिस तरह भी मामलात हुए, इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को इस तरह की मुश्किलात दरपेश हुई कि बहुत से लोगों ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अब एक बार फिर इसी तरह की सूरत हाल तहरीक इंसाफ को लाहक है। अब जिनके ऊपर सारी बात डाली जा रही है वो हैं शेर अफजल मरवत, क्योंकि जिस तरीके से शेर अफजल मरवत को बहुत जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मकबूलियत मिली और फ़ौरन ही वो कौमी असम्बली के अंदर भी आ गए और शेर अफजल मरवत के मुताबिक इमरान खान उनसे जो बातें करते हैं वो और किसी से नहीं करते। अब ये मामला तो शेर अफजल मरवत ज़्यादा बेहतर जानते हैं या तहरीक इंसाफ। अब हाल ही में शेर अफजल मरवत की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया, उसके अंदर उन्होंने बड़ी ही हैरत अंगेज़ बातें की और एक चीज़ वाज़ेह की कि जनाब वाला तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी धड़ेबंदी है और अब नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा जो बात आपसे करनी है वो ये है कि जी तहरीक इंसाफ ने जो जलसे का ऐलान किया था 30 मार्च को, उसके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट है। अब अगर हम शेर अफजल मरवत के हवाले से बात करें तो शेर अफजल मरवत की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया। अब शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं वो बगावत करने के ऊपर तुले हुए हैं और तकरीबन 40 से ज़्यादा अरकान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को सेनेट के अंदर वोट ना देने का फैसला किया है। अब इसके पीछे क्या सूरत हाल है, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है, इसके पीछे ब्लैक मेलिंग भी है, इसके पीछे धमकियाँ भी हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि जो अरकान से बात हुई उन्होंने यही कहा कि जी उन्होंने हमें कहा है कि अगर आपने सेनेट के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट दिया या तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को कामयाब करवाने की कोशिश की तो रिकाउंट के अंदर आपको वहाँ पर हरवा देंगे। इसके अलावा मजीद उन्होंने ये कहा कि जी हमें 15 दिन पहले इस साजिश के हवाले से पता चला कि जी तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी शुरू हो गई है और 40 से ज़्यादा जो अरकान हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ से बगावत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सेनेट के अंदर तहरीक इंसाफ को मुश्किल दरपेश होगी। अब सेनेट के अंदर नई बात ये सामने आ रही है कि जी सेनेट के अंदर कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत से लड़ने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि मोहसिन नकवी भी आ गए और इसके अलावा जनाबे वाला फैसल वावडा भी आ गए। इसी तरह जी आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आ गए हैं सेनेट के अंदर और वो ये तवक्को भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। अब असल में कहानी ये है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को इसलिए ब्लैकमेल किया जा रहा है या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है ताकि तहरीक इंसाफ के लोगों से ये मोहसिन नकवी और फैसल वावडा को वोट डलवा कर उनको कामयाब करवा दिया जाए। अब इसीलिए तहरीक इंसाफ को ऑफर भी दी गई है। तहरीक इंसाफ को ऑफर ये दी गई है कि जी हम आपको ये पंजाब असम्बली के अंदर यानी पंजाब के अंदर हम आपको 2 जनरल नशिस्तों के ऊपर कामयाब करवा देते हैं, लेकिन जो बाकी नशिस्तें हैं आप उनके ऊपर बैक ऑफ हो जाएं और वहां पर जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कामयाब होने दें। अब शेर अफजल मरवत के मुताबिक ये ऑफर बड़ी अच्छी है तो इस ऑफर को ले लेना चाहिए। अब मैंने एक बात पहले भी कही कि शेर अफजल मरवत के ऊपर शक व शुबात इसीलिए जाहिर किए जा रहे हैं कि शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जाकर बात कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सी जगहों पर तहरीक इंसाफ ने उनको ऑन करने से भी इनकार कर दिया है। अब हम ये नहीं कह रहे कि शेर अफजल मरवत गलत होंगे या उनकी नीयत के अंदर कोई खोट होगा, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपको जो अपने अल्फाज हैं उनका चुनाव ध्यान से करना पड़ता है या आउटस्पोकन नहीं होना चाहिए। शेर अफजल मरवत जिस तरीके से आकर बात करते हैं, धड़ल्ले से बात करते हैं, तो यकीनन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर ऐसे मामला नहीं चलाए जा सकते। बहरहाल शेर अफजल मरवत के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो 40 से ज़्यादा लोग हैं उनको ऑफर दी गई है कि जी आपने सेनेट के अंदर वोट नहीं डालना वरना आपको रिकाउंट के अंदर हरवा दिया जाएगा। तो अब जो ऑफर आपको दी गई है वो यही है कि जी जनरल असिस्टेंट हैं जो सेनेट की पंजाब के अंदर वो आपको 2 दे देते हैं, तो बाकी जो है आप बैक ऑफ कर जाएं। और शेर अफजल मरवत का कहना है जी कि ये बड़ी अच्छी ऑफर है। अब तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत ऐसे मामला के अंदर नहीं पड़ना चाहिए कि जहां पर उनको किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करना हो। तहरीक इंसाफ के पास पंजाब के अंदर अच्छी तादाद है, वो वहाँ पर अच्छा फाइट बैक भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सूरत हाल ये है कि क्योंकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी ख़ास तौर पर असद कैसर की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर बात की गई है कि अब तहरीक इंसाफ जो है मुफाहमत नहीं करेगी बल्कि मज़ाहमत करेगी। तो अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि हर जगह के ऊपर जो हुकूमत है उसका मुकाबला किया जाएगा। वैसे तो 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी थी, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया वो सब कुछ भी आपके सामने है। अब कहानी ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें सेनेट के अंदर उनको बनती हैं अगर वो भी ना दी गई तो आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान के अंदर हालात क्या होंगे और
پاکستان کا جو آئین و قانون کا جو دستاویز ہے اس کو تو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے کہ جہاں پر ایک پارٹی کو آفر کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو 2 نشستیں دے دیتے ہیں تو باقی آپ نشستوں کے اوپر آپ بیک آف کر جائیں اور ہمارے جو آزاد امیدوار یہاں پر آنے ہیں ان کو کامیاب ہونے دیں. تو آپ اندازہ کریں پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کے اندر سیاست کے اخلاقیات کا کہ لوگوں کو کھلے عام خریدا جا رہا ہے, کھلے عام آفرز دی جا رہی ہیں, جبکہ تحریک انصاف اگر اچھا فائٹ کرے تو وہاں پر تحریک انصاف زیادہ سیٹیں بھی جیت سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں پر اپنے پسندیدہ لوگوں کو سینٹ کے اندر لے کے آنا ہے, جیسے محسن نقوی جس کو نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا, اس نے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا, 90 دنوں کے اندر انتخابات کروانے تھے اور جو کچھ انہوں نے پنجاب کے اندر گند گھولا وہ سب کچھ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. خیر تحریک انصاف کی جانب سے تو بھرپور طریقے سے جو ہے مزاحمت کا اعلان کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے تحریک انصاف بھرپور طریقے سے مزاحمت کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی. لیکن تحریک انصاف کو جو اپنے اندرونی معاملات ہیں ان کے حوالے سے غور کرنا ہوگا. اب تحریک انصاف کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا ہے جی کہ تحریک انصاف کے جو پارٹی کے اندر معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں, اور یعنی انہوں نے وضاحت دی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر معاملات بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں اور تحریک انصاف ایک ہے, کوئی بھی ارکان نہیں بکا. شیر افضل مروت کا بیان جو ہے اس کی انہوں نے اب تردید کر دی ہے, تو لہٰذا شیر افضل مروت کو کوئی بات کرنے سے پہلے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا لیڈرشپ ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا, ورنہ بالکل بلنٹلی آ کر میڈیا کے اوپر بولیں گے تو ظاہر ہے اپنے لیے بھی مسئلے مسائل بنائیں گے اور تحریک انصاف کے لیے بھی مسئلے مسائل بنائیں گے. اب بے شک اگر ان کو عمران خان کی حمایت بھی حاصل ہے تو پھر بھی ایک پالیسی کے تحت چلا جاتا ہے, نہ کہ خود بخود ہی آ کر کوئی نہ کوئی باہر بیان دے دیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے 30 مارچ کو جلسے کا اعلان کیا گیا تھا, اور ابھی جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ اعلان کیا تھا جی, ایڈمنسٹریشن کو کہا تھا کہ جی آپ 2 دنوں کے اندر فیصلہ کریں کہ آپ نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینی ہے کہ نہیں. تو آج جو ہے اسلام آباد کی انتظامیہ انہوں نے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو اس کی کچھ وجوہات بتائی ہیں جی. سب سے پہلی جو توقع تھی کہ سیکیورٹی خدشات. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد کو بھی سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آپ کس حیثیت میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمارا پاکستان بڑا محفوظ ہے. اسلام آباد جیسا شہر بھی اگر محفوظ نہیں ہے تو آپ کی سیکیورٹی کو سلام ہے. اب وہ لوگ جو سپریم کورٹ کے آگے آ کر دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے, یا وہ لوگ جو ڈی چوک کے اوپر جا کر جلسہ شروع کر دیا تھا تحریک انصاف کی حکومت میں یا نگران حکومت کے اندر, اس وقت تو آپ کو سیکیورٹی یاد نہیں آئی. جب بھی تحریک انصاف میں کسی بھی صورت جلسہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو سیکیورٹی بھی یاد آ جاتی ہے, آپ اجازت بھی نہیں دیتے. لیکن تحریک انصاف کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اجازت دیں یا نہ دیں جلسہ ہم لوگوں نے کرنا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہوتا ہے سیکیورٹی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے, دفعہ 144 بھی وہاں پر لگا دی جاتی ہے. تو پاکستان کے اندر جمہوریت کا جنازہ ایک دفعہ ہی اٹھا دیں, بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کو واضح طور پر بتا دیں جی کہ ہم نے نہ آپ کو جلسہ کرنے دینا ہے, نہ ہم نے آپ کو کارنر میٹنگ کرنے دینی ہے. اسی طرح 8 فروری سے پہلے جو تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا, نہ ہی ان کو جلسہ کرنے دیا گیا, نہ ہی ان کو کارنر میٹنگ کرنے دی گئی. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے اپنے امیدواروں کو اتنی بڑی لیڈ سے ہرایا کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ فارم 47 کے اوپر جعلی نمبر ڈال کر ان کو کامیاب کروا دیں. فارم 45 جس دن کھلے تو آپ کو تو بو کی کھانی پڑے گی. بے شک آپ نواز شریف کا حلقہ کھولیں یا شہباز شریف کا حلقہ کھولیں یا جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہوئی ہیں ان کا حلقہ کھولیں, تو وہاں پر آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے ان کو یہاں پر کامیاب کروایا گیا ہے. بہرحال دوسری جو وجہ انہوں نے بتائی جی کہ تحریک انصاف کا جو ریکارڈ ہے جی پرامن احتجاج کا وہ نہیں ہے, تو تحریک انصاف پرامن احتجاج نہیں کرے گی, تو لہٰذا ہم نے ان کو جلسے کی اجازت نہیں دینی. تو آپ اندازہ کریں ان لوگوں کو انہوں نے اجازتیں دی جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر آ کر ججز کو گالیاں دیں, ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی. تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے انہوں نے جس طرح کی بات کی, فوج کو انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی, اس وقت تو کوئی نہیں بولا, نہ ہی اس وقت دفعہ 144 لگائی. جب بھی عمران خان نے عدالت میں پیش ہونا ہوتا تھا تو انہوں نے دفعہ 144 لگا دیتے تھے, سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دیتے تھے. تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر بدترین تشدد کیا جاتا تھا, عمران خان کی گاڑی کے اوپر شیلنگ کی جاتی تھی. لیکن یہاں پر دوسری پارٹیز جلسے کرتی تھی تو یہاں پر آ کے ان کو سیکیورٹی بھی دی جاتی تھی, ان کو ہر قسم کی یہاں پر سہولت فراہم کی جاتی تھی. لیکن یہ پاکستان کے اندر تاریخ کے اندر پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک جماعت کے خلاف جس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اب کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا نیا سلسلہ شروع کیا جائے گا, اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں یعنی جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کو توڑا جائے گا, اور یہاں پر تحریک انصاف کو مشکل میں ڈالا جائے گا. اب حال ہی میں تحریک انصاف کی ایک اور نشست حلقہ NA 154 لودھرا سے تحریک انصاف کو وہاں پر ہروا دیا گیا ہے, جبکہ وہاں پر انہوں نے تحریک انصاف کے امیدوار نے وہاں پر جو ہے حلف بھی لے لیا تھا اور وہ اپنا انہوں نے کام بھی شروع کر دیا تھا. لیکن اب پتہ چلا جی کہ ان کو وہاں پر ہروا دیا گیا ہے, تو لہٰذا یہاں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہے. تو اب آپ اندازہ کریں, میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ
اب تحریک انصاف کے لیے مزید مشکل ہوگی کہ تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں ان کو مزید کم کیا جائے گا تاکہ اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کی نمائندگی کو کم کیا جا سکے، کیونکہ تحریک انصاف کی بے شک 85 نشستیں ہوں یا 90 نشستیں ہوں، تحریک انصاف بھرپور طریقے سے یہاں پر اپوزیشن کر رہی ہے اور جو حکومت ہے وہ بڑی مشکل میں ہے اس وقت۔ تو اب کوشش یہ کی جائے گی کہ تحریک انصاف کی 15 سے 20 نشستوں کو کم کر دیا جائے اور یہاں پر اپنے جو امیدوار ہیں جو ہار گئے تھے ان کو واپس لایا جا سکے۔ لیکن حال ہی میں جو خبر یہ آئی ہے کہ جی جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، رانا مشہود سمیت بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ضمنی انتخاب میں بھی حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو بڑی وجہ یہی ہے، ایک تو جس طریقے سے مسلم لیگ نون حکومت میں آئی ہے وہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عوام سے خوف زدہ ہے، کیونکہ 8 فروری کو کارروائی ڈالنی تھی وہ ڈال دی گئی، اب کسی بھی صورت مدد نہیں ملے گی، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کی عوام کا غصہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات مزید خراب ہو جائیں۔ تو اب پاکستان کے اندر انتشار کا خدشہ اسی لیے بھی ہے کہ ایک تو تحریک انصاف کی نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے، نمبر 2 تحریک انصاف کو آفرز دی جا رہی ہیں کہ جی سینٹ کے اندر ہم آپ کو 2 نشستیں دے دیتے ہیں تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اور نمبر 3 یہ کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور وہاں سے اپنا قافلہ لے کر، بڑا قافلہ لے کر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر کیا حالات بنیں گے، اسلام آباد کے اندر کیا معاملات بنیں گے، جہاں پر اسلام آباد جو کہ پاکستان کا مین گڑھ ہے، جہاں پر جو عالمی شخصیات آتی ہیں، وہاں پر اگر حالات خراب ہوں گے تو پاکستان کا دنیا کے اندر کیا امیج جائے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی جانب سے کال دی گئی تھی اسلام آباد کی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے جب اپنا قافلہ لے کر یہاں پر آئے تھے تو اسلام آباد کے بارڈر کے اوپر جس طریقے سے جنگ ہوئی تھی وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب تحریک انصاف زیادہ طاقت میں ہے، تحریک انصاف اپنے لوگ لے کر خیبر پختونخوا سے اسلام آباد آ جائیں گے تو تب آپ کیا کریں گے؟ تب وہاں پر جنگ ہوگی، یہاں پر خیبر پختونخوا کی پولیس کا مقابلہ اسلام آباد پولیس سے ہوگا، یا یہاں سے پنجاب پولیس کو لے جائیں گے اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، تو ظاہر ہے یہ انتشار پھیلائے گا۔ تو آپ کو تحریک انصاف کے جلسے سے کیا خوف ہے؟ ان کو جلسہ کرنے دیں، عوام نہیں آئے گی تو آپ کی خوشی ہے، اگر آ جائے گی تو آپ کی حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ آپ نے تو دھاندلی سے حکومت بنا لی ہے۔ تو لہٰذا سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو معاملات کو سنجیدگی سے چلانا ہوگا، ٹھیک طریقے سے چلانا ہوگا۔ اگر تحریک انصاف نے مزاحمت کا اعلان کر دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تحریک انصاف اب بیک آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسد کیسر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے 30 مارچ کو، اگر اجازت نہیں ملی تو ہم عدالت میں جائیں گے، لیکن جلسہ ہم نے ضرور کرنا ہے۔ تو اب تحریک انصاف بھی مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ مزاحمت کے لیے تیار ہے۔ تو بہرحال اب یہ معاملات کو خدا را سنجیدگی سے دیکھیں، ورنہ پاکستان کے اندر معاملات بڑے خراب ہیں۔ جس طریقے سے IMF نے آپ کو ناکو چنے چبوا دی ہیں تو اب آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ عوام کو مزید اپنے خلاف کریں۔ ویسے تو عوام نے 8 فروری کو بھی آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن اب جس طریقے سے پیٹرول نے 350 کو ٹچ کرنا ہے، گیس بھی مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بجلی بھی آپ نے مہنگی کر دی ہے، تو اب آپ عوام کے غصے سے ڈریں۔ عوام اگر سڑکوں پر نکل آئی تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ آپ حکومت چھوڑ کر بھاگ جائیں یا ری الیکشن کروا دیں۔ آپ کے محترم ڈونلڈ لو کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جہاں پر تحقیقات نہیں ہو سکتی تو اس کا ری الیکشن کروائیں یہاں پر پاکستان کے اندر۔ آپ صرف سائفر کی ایک سٹیٹمنٹ لے کر بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں، تو لہٰذا معاملات کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ لیکن تحریک انصاف کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے چلائیں۔ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تحریک انصاف کو باہر سے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تحریک انصاف کو خطرہ ہے تو اپنے اندر چھپے غداروں سے۔ تو لہٰذا معاملات کو دیکھیں۔ شیر افضل مروت کو بھی چاہیے کہ بیان دینے سے پہلے سوچیں، تحریک انصاف کو اعتماد میں لیں۔ بے شک عمران خان آپ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، سب سے پہلی ڈیوٹی آپ کی یہ بنتی ہے کہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کے اندر جا کر یا تحریک انصاف کے عبوری چیئرمین سے جا کر بات کریں، اس کے بعد بیانات دیں۔ اب جو 40 سیٹوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کو نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ یہ معاملات بڑے خراب ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اگر تحریک انصاف کی سینٹ کے اندر سیٹوں کو چھینا گیا تو اس کے بعد ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر حالات جو اب ہیں وہ مزید خراب ہوں گے، اور تحریک انصاف کو جو جلسہ کرنے سے روکا جا رہا ہے اس کے اندر بھی معاملات آپ کو بتا دوں حالات بڑے خراب ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ ویسے ہی بڑے تپے بیٹھے ہیں، اگر وہ علی امین گنڈا پور اپنی پوری کابینہ کے ساتھ قافلہ لے کر یہاں پہنچ گئے، اگر صرف اور صرف 10 سے 15 ہزار یا 20 ہزار لوگ لے کر یہاں پر پہنچ گئے تو اسلام آباد کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، اور پاکستان کے اندر جو ہے معیشت تو بالکل بھی نہیں چلے گی، اور جو دنیا کے اندر پاکستان کا امیج آئے گا وہ بہت ہی خراب ہوگا۔ والسلام۔